काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, ये है काशाना बसीरत का यूट्यूब चैनल और मैं हूँ सीमी ज़बार और हम इस चैनल पर सब मिलकर जिस किताब को पढ़ रहे हैं आजकल उसका नाम है सोगनामे आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉल्यूम 1 यानी हिस्सा अव्वल, और ये है इस किताब को पढ़ते हुए रीडिंग का पार्ट नंबर 16। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं इस किताब में चौथे इमाम अलैहिस्सलाम और इस्मत व तहारत के छठे ताजदार हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के हवाले से जो कुछ मालूमात इस किताब में है। पेज 228 और 229 पे जो मालूमात हैं, पहले ये जो मैंने अभी आपको पढ़ के बताई ये थी, और 229 पे कुछ अशार हैं, वो आइए मैं आपकी समातों की नज़र करती हूँ। ए आसमान इश्क के ताबिंदा आफताब, ए गुलशन खुलूस के अंबर फिशां गुलाब, ए शौक़ बंदगी में मिसाले अबू तुराब, हाँ ए किताब फ़िक्र अमल के हसीन बाब, बख्शी है तूने रूह इबादत की जान को, तूने दिया है दर से हकीकत जहान को। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम अजमईन। आइए अब हम बाकायदा रीडिंग का आगाज़ कर रहे हैं पेज 230 से, जहाँ पर हेडिंग है विलादत हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम। लिखा है कि छठे ताजदार इस्मत व तहारत अली बिन हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चौथे जानशीन हमारे चौथे इमाम हैं। आपकी विलादत बासादत 5 शाबान या 15 जमादियुल अव्वल सन 38 हिजरी कमरी को मदीना मुनव्वरा में हुई। आप अलैहिस्सलाम इमाम आली मकाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम के सबसे पहले फर्जंद अर्जुमंद हैं। आप अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा हज़रत शाह ज़मान अलैहिस्सलाम उर्फ शहरबानो थीं। अल्लामा मजलिसी फरमाते हैं कि जब हज़रत शहरबानो अलैहिस्सलाम ईरान से मदीने के लिए रवाना हो रही थी तो रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आलम ख्वाब में उनका अक़्द इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ पढ़ाया था। हवाला है जिलाउल उयून सफ़ा नंबर 256। फिर लिखा है कि जब आप वारिद मदीना हुई तो मौलाए कायनात अली अलैहिस्सलाम ने हज़रत शहरबानो को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सुपुर्द करके फरमाया कि ये वो इस्मत परवर बीवी हैं कि जिनके बतन से तुम्हारे बाद अफजल औसिया और अफजल कायनात बच्चा पैदा होने वाला है। चुनाचे हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम मुतवल्लिद हुए, लेकिन अफसोस के माँ की गोद में परवरिश न पा सके, क्योंकि हज़रत शहरबानो जब इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम 10 दिन के थे तो वफ़ात पा गई थी। अगर हम हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की नस्बी शराफत का जायज़ा लें तो जिस कदर आप अलैहिस्सलाम आला नसब से हैं ऐसा किसी का मुक़द्दर नहीं हो सकता, क्योंकि ज़माने में नसब और नस्ल माँ बाप की तरफ से देखे जाते हैं। इमाम अलैहिस्सलाम के वालिद माजिद इमाम अली मकाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दादा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम और दादी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बिनते रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और आप अलैहिस्सलाम की वालिदा हज़रत शहरबानो बिनते यज़्द इसकी मैं हिज्जे करती हूँ, ये जे दाल और जीम रे दाल इब्ने शहरयार इब्ने कसरा से हैं, और आप अलैहिस्सलाम इमाम अली अलैहिस्सलाम के पोते और नौशेरवां आदिल के नवासे हैं। ये वो बादशाह है कि जिसके अहद बादशाहत में पैदा होने पर पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजहार मुसर्रत फरमाया था। शेख सुलेमान कंदूजी काफ नून दाल वाव जे छोटी ए और दीगर उलमाए अहले इस्लाम का कहना है कि नौशेरवां के अदल की बरकत तो देखो, इसी की नस्ल को आले
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی حامل قرار دیا اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کے ایک عظیم فرد کو اس نیک بی بی کے بطن سے پیدا کیا کہ جو نوشیرواں کی طرف منسوب ہے۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ خداوند عالم نے اپنے بندوں میں سے دو گروہ عرب اور عجم کو بہترین قرار دیا ہے، اور میں نے عرب سے قریش اور عجم سے فارس کو منتخب کر لیا ہے، چونکہ عرب اور عجم کا اجتماع امام زین العابدین علیہ السلام میں ہے، اس لیے کہ آپ کو اب یہ ہجے کرتی ابن الخیرتین الف لام خے یہ رے اور تے یہ نون سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ حوالہ ہے ارہج المطالب، صفحہ نمبر 424 یا 424 ہے یا 434 ہے، یہ کچھ اس طرح سے بلیک ہے، زیادہ ہوا ہے۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی تمام ازواج میں سے یہ شرف صرف حضرت شہر بانو کو نصیب ہوا کہ آپ علیہ السلام ایک امام علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں۔ اور حوالہ ہے ینابع المودت، صفحہ نمبر 315، فصل الخطاب، صفحہ نمبر 261۔ علامہ ابن شہر عاشوب لکھتے ہیں کہ حضرت شہر بانو کو سیدۃ النساء بھی کہا جاتا ہے۔ حوالہ ہے مناقب، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 131۔ جب مالک کائنات نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو پہلا فرزند عطا فرمایا تو اس اعلیٰ نسب بچے کا نام علی قرار پایا۔ اس طرح حضرت امام حسین علیہ السلام کے گھر میں علی نام کو باقی رکھنے کا سلسلہ شروع ہو گیا، چنانچہ علی علیہ السلام ابن الحسین علیہ السلام کے بعد جو بھی فرزند پیدا ہوتا عام طور سے اس کا نام علی ہی رکھا گیا تاکہ اس طرح یہ نام زندہ رکھا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ دشمنان علی علیہ السلام کی مکمل کوشش یہی رہی کہ یہ نام صفحہ ہستی سے مٹ جائے۔ آپ علیہ السلام کے القاب زین العابدین، سید الساجدین اور میں اس کی ہجے کرتی ہوں، میں ہر دفعہ اس کو پڑھنے میں کنفیوز ہوتی ہوں، زال واو الف لام سے قاف نون الف تے، ذو السقنات ہیں۔ کنیت آپ علیہ السلام کی ابو محمد ہے اور آپ کو زین العابدین کا لقب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا تھا، اور اپنی زندگی میں یہ خبر دے گئے تھے کہ روز قیامت جب زین العابدین علیہ السلام کے نام کی آواز دی جائے گی تو میرا ایک فرزند علی علیہ السلام بن الحسین علیہ السلام لبیک کہتا ہوا بارگاہ الہی میں حاضر ہوگا۔ آپ کو زین العابدین اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی عبادات عالم کے لیے زینت اور آرائش کا درجہ رکھتی تھیں۔ آپ کو سید الساجدین اس لیے کہا گیا کہ آپ علیہ السلام بے حد سجدہ گزار تھے اور آپ کے سجدوں میں شان عبودیت درجہ کمال کو پہنچی ہوئی تھی۔ آپ علیہ السلام کی اس شان عبودیت سے معبود کی شان کا بھی کمال اظہار ہوتا تھا۔ اور پھر یہاں پہ لکھا ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بابا حضرت سجاد علیہ السلام اکثر اپنے جد امجد مولا کائنات کا یہ قول دہراتے تھے، انورٹڈ کاما، ایک گروہ نے خدا کی عبادت اس کے خوف سے کی ہے، یہ غلاموں والی عبادت ہے، ایک گروہ نے اس کی عبادت جنت کی رغبت میں کی ہے، یہ تاجروں والی عبادت ہے، اور تیسرے گروہ نے خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے عبادت کی ہے، یہ آزاد اور شکر گزار بندوں کی عبادت ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے آزاد بندوں والی عبادت کی۔ آپ علیہ السلام نے عبادت کا وہ معیار اپنایا کہ آپ علیہ السلام کو زین العابدین علیہ السلام اور سید الساجدین علیہ السلام کا لقب ملا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا زمانہ ولادت مولا کائنات علیہ السلام کا دور خلافت تھا۔ اس طرح آپ علیہ السلام نے زندگی کے 2 سال اپنے دادا کے زیر سایہ گزارے۔ مولا متقیان علیہ السلام کی شہادت کے بعد اپنے پدر بزرگوار امام حسین علیہ السلام اور اپنے چچا حضرت امام حسن علیہ السلام کے زیر سایہ رہے۔ حضرت حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد 10 سال اپنے والد محترم حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ گزارے، اور 10 محرم سن 61 ہجری سے آپ علیہ السلام کا اپنا دور مصائب شروع ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کو 12 یا 18 یا مشہور قول کے مطابق 25 محرم الحرام سن 95 ہجری کو زہر دے کر
56 سال کی عمر میں شہید کر دیا گیا۔ اب آگے لکھا ہے کہ حضرت امام سجاد علیہ السلام کی عمر سانحہ کربلا میں 23 سال تھی۔ آپ کا مرقد مدینہ منورہ کے مشہور قبرستان جنت البقیع میں واقع ہے۔ آپ علیہ السلام کی قبر اطہر حضرت امام حسن علیہ السلام کے پہلو میں واقع ہے۔ آپ علیہ السلام کے روضہ مبارک کو آل سعود نے مسمار کر دیا اور آج کل آپ علیہ السلام کی قبر پر چند پتھر پڑے ہوئے ہیں جو آپ علیہ السلام کی قبر اطہر کی نشاندہی کرتے ہیں۔ زائرین ان پتھروں کو دیکھ کر گریا کرتے ہیں اور دھاڑے مار مار کر روتے ہوئے کہتے ہیں کہ مولا علیہ السلام آپ آج بھی اسیر ہیں، آپ کے پاؤں کی بیڑیاں کھلی نہیں اور گلے کا طوق اترا نہیں ہے۔ اور اب یہاں پہ چند اشعار ہیں، لکھا ہے کہ ہے ذکر اس غریب کا چوتھا ہے جو امام، مظلومیت میں جس کی کٹی زندگی تمام، غربت میں جس پہ راحت و آرام تھا حرام، قیدی بنا مگر نہ کسی کا ہوا غلام، زنداں کو جس نے رش کے گلستاں بنا دیا، انسان کو جس نے اصل میں انسان بنا دیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اب ہیڈنگ ہے امام سجاد علیہ السلام کی زندگی میں مصائب ہی مصائب تھے۔ اس ہیڈنگ کے حوالے سے لکھا ہے سید سجاد علیہ السلام کی امامت و ولایت کا عرصہ 35 سال پر محیط ہے۔ آپ علیہ السلام کا دور کربلا کے تاریخی کارنامے اور شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد شروع ہوا۔ آپ علیہ السلام نے یزید لعین سے لے کر ولید بن عبد الملک جیسے ظالموں، سفاکوں اور درندوں کے ادوار میں زندگی کے تمام ایام مصائب ہی میں گزارے۔ آپ علیہ السلام کا دور سب سے کٹھن اور دشوار تھا جس میں مصائب ہی مصائب تھے۔ آپ علیہ السلام پر بنی امیہ کی طرف سے سخت مصائب ڈھائے گئے، چنانچہ سانحہ کربلا میں آپ علیہ السلام پر ظلم و ستم کی آندیاں چلیں۔ آپ علیہ السلام نے کربلا میں اپنے بابا سید الشہداء سمیت 72 لاشیں زمین کربلا کی گرم ریت پر پڑے دیکھے اور کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک یزید کے ہاتھوں ستم اٹھائے۔ دنیا کا کون سا ستم باقی تھا کہ جو بیمار کربلا علیہ السلام پر نہ ٹوٹا ہو؟ کوئی ایسا صدمہ نہیں جو عابد بیمار علیہ السلام نے نہ دیکھا ہو۔ امام علیہ السلام اپنی پھپھیوں، بہنوں اور اہل حرم کی دوسری مخدرات کے ساتھ اسیر ہوئے اور طوق و زنجیر میں کوفہ و شام کے بازاروں میں لے جائے گئے۔ ان مصائب اور طوق و زنجیر کے باوجود آپ علیہ السلام نے کوفہ و شام کے بازاروں اور درباروں میں خطبے پڑھ کر اپنے بابا علیہ السلام کے نام کو زندہ رکھا اور یزید کو ذلیل و رسوا کر دیا، ایسے کہ ہمیشہ کے لیے یزید اور یزیدیت کے پیروکاروں کو لعنت کا مستحق قرار دے دیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے زندان میں ہزاروں مصیبتوں کو برداشت کیا، بالآخر رہائی ملی اور اپنے اہل حرم کے ساتھ واپس مدینہ پہنچے۔ آپ علیہ السلام 35 برس 35 سال کی مدینے میں ہائے حسین کرتے رہے اور کربلا کے مصائب و الام کو یاد کر کے خون کے آنسو بہاتے رہے۔ آپ علیہ السلام کی آنکھیں یادیں کربلا میں ہمیشہ برستی رہیں۔ آپ علیہ السلام برستی آنکھوں سے فرماتے تھے کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کہ حسین ابن علی علیہ السلام کو بھوکا اور پیاسا قتل کیا گیا، اور یہ حوالہ ہے لہوف صفحہ نمبر 209۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت سجاد علیہ السلام نے 40 سال تک حضرت امام حسین علیہ السلام پر گریہ کیا۔ حوالہ ہے کامل الزیارات ابن قولویہ قمی مترجم صفحہ نمبر 224 اور امالی شیخ صدوق صفحہ نمبر 152 اور 153۔ پھر لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا بہت زیادہ گریہ کرنے والے 5 ہیں۔ نمبر 1 حضرت آدم ابو البشر علیہ السلام، نمبر 2 حضرت یعقوب علیہ السلام، تیسرے نمبر پہ حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے نمبر پہ بی بی سیدہ فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور 5ویں نمبر پہ حضرت سید الساجدین علی ابن الحسین علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام نے 40 سال تک حضرت امام مظلوم حسین علیہ السلام پر گریہ فرمایا۔ جب آپ علیہ السلام کے سامنے پانی لایا جاتا تو آپ علیہ السلام گریہ فرماتے، یہاں تک کہ ایک غلام نے عرض کیا کہ یا ابن رسول اللہ، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں آپ روتے روتے آپ کی جان نہ چلی جائے۔
آپ نے فرمایا میں اپنے درد دل اور اندوہ غم کی شکایت اپنے اللہ تعالیٰ سے کرتا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ جو تم نہیں جانتے، اور مجھے جس وقت اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہا کی مقتل گاہ یاد آتی ہے تو مجھے گریہ گھیر لیتا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ ایک دن حضرت امام سجاد علیہ السلام سجدے کی حالت میں گریہ فرما رہے تھے تو آپ کے غلام نے چھپ کر آپ کو پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے دیکھا تو بارگاہ امامت علیہ السلام میں عرض کیا کہ اے فرزند رسول علیہ السلام، کیا آپ کے غم کے ختم ہونے کا وقت نہیں آیا؟ تو آپ علیہ السلام کب تک یوں گریہ فرماتے رہیں گے؟ تو حضرت سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ افسوس ہے تم پر، حضرت یعقوب علیہ السلام نبی کے 12 بیٹے تھے، ان میں ایک یوسف علیہ السلام آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہوئے تو آپ علیہ السلام نے ہجر یوسف میں علیہ السلام میں اتنا گریہ کیا کہ قرآن ان کے غم و الم کو اس طرح بیان کرتا ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 84 میں، انورٹڈ کاما کہ ہائے افسوس یوسف پر، اور وہ اس قدر روئے کہ اور یعقوب نبی کی آنکھیں غم کی وجہ سے سفید ہو گئیں اور بڑے رنج کے ضابطے تھے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے کہ انورٹڈ کاما میں کہ اے بندے خدا، میں نے تو اپنے بابا کے یار و انصار اور اصحاب کے سر کتنے کٹتے قریب سے دیکھے ہیں، میں تو ظلم نزدیک سے ہوتے ہوئے دیکھا ہے، میں کس طرح سے گریہ اور آو فغاں نہ کروں۔ حوالہ ہے کامل الزیارت صفحہ نمبر 107، بہار الانوار جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 110۔ پھر آگے بڑھتے ہیں، لکھا ہے شاعر نے سوز و گداز کے ساتھ اس دل خراش سانحے کی منظر کشی ان الفاظ کے ساتھ کی ہے۔ سامعین یہ فارسی میں ہے، ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں۔ انورٹڈ کاما، حضرت یعقوب علیہ السلام نبی اپنے پسر کی جدائی میں دن رات روئے، یہاں تک کہ ان کی آنکھیں یوسف علیہ السلام کے غم میں سفید ہو گئیں۔ ہائے میں کیا کروں، کیسے اپنے بابا کے غم میں صبر کروں جو میرا سرپرست تھا، ایک ہی روز میں میری نظر سے بالکل دور ہو گیا۔ کسی نے دنیا میں ایسا سقا نہیں دیکھا کہ جو پیاسا دنیا سے چلا گیا ہو۔ ہائے عباس لبے دریا پیاسے شہید ہوئے۔ اکبر علیہ السلام نے اپنے بابا علیہ السلام سے پانی مانگا لیکن صد افسوس کہ انہیں پانی میسر نہ ہوا۔ انورٹڈ کاما۔ اور اب آئیے ہم آگے چلتے ہیں جہاں پر لکھا ہے، ہیڈنگ ہے یزید لعین کی ظالمانہ اور پرتشدد کارروائیاں۔ واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام جس دور میں زندگی بسر کر رہے تھے وہ اپنے کلی تناظر میں خوف خدا سے عاری تھا۔ اجتماعی سطح پر اور انفرادی طور سے لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف بالکل نظر نہیں آتا تھا۔ اقتدار کی کشمکش اور حصول دولت کی ہوس میں عجیب افراتفری کا ماحول بن گیا تھا۔ عام لوگ بے بسی کے عالم میں ادھر ادھر بھٹک رہے تھے۔ ایک ایسا استحصالی معاشرہ وجود میں آ گیا تھا کہ جس کا قرآن و سنت اور اسلامی اقدار سے دور دور کا بھی تعلق نہ تھا۔ حکمرانوں نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جیسے متبرک شہروں کی حرمت کو پامال کر دیا تھا۔ یزید بن معاویہ کو اطلاع دی گئی کہ ان شہروں میں حکومت کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے۔ یزید نے مسلم بن عقبہ عین قاف بیہ کو مدینہ منورہ میں پر فوج کشی کے لیے روانہ کیا، نیز اسے خصوصی ہدایات بھی دیں کہ اہل مدینہ کو 3 روز کی مہلت دینا اور جب ان پر کامیابی حاصل ہو جائے تو 3 روز تک قتل عام جاری رکھنا، مال و اسباب جو لوٹا جائے وہ سب لشکریوں کا ہے۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ کربلا کے واقعے کے جو نتائج تھے سامنے آ چکے تھے اور وہ تاریخ کو انتہائی سوگوار کر چکے تھے۔ اس سانحے پر عوامی رد عمل کا اظہار ابھی جاری تھا کہ یزید نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور اہل بیت علیہ السلام کا خون چہرے پر مل کر اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فوج کشی کا حکم دے دیا۔ مدینہ منورہ اپنی تمام تر وسعتوں اور برکتوں اور دیگر شہروں سے آنے والوں کے لیے بنیادی طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر تھا۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ وہاں آباد تھے۔ ایسے شہر کو یزید نے 3 دن میں مباح کرنے کا حکم دے دیا اور اہل مدینہ کا سب مال و اسباب لوٹنے کی اجازت دے دی۔ ان لوگوں کے دل خوف خدا سے عاری ہو چکے تھے، تبھی تو یہ انسان نما درندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس شہر کو تاراج کرنے اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندانوں کو لوٹنے کے لیے لشکر کشی
سرکشی کر رہے تھے۔ مسلم بن عقبہ نے اپنے حاکم کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے 3 روز تک مدینے میں قتل عام کا بازار گرم رکھا اور لوگوں کا مال و اسباب سب کچھ لوٹ لیا، لہٰذا مدینے میں جو لوگ موجود تھے سخت ہراساں تھے۔ اور اگلے پیراگراف میں ہے کہ مسلم بن عقبہ نے تو قتل و غارت کا بازار تک گرم کیا، اور حسین بن نمیر نے اس سے بھی بڑا ظلم یہ کیا کہ مکہ مکرمہ کا محاصرہ کر لیا۔ اس نے مکہ مکرمہ کی قریبی پہاڑیوں سے خانہ کعبہ پر سنگ باری کی، اس پر جی نہ بھرا تو خانہ خدا پر آگ برسائی، جس سے خانہ کعبہ کے پردے جل کر راکھ ہو گئے۔ حسین بن نمیر کے مظالم کی ابھی آگ بھڑک ہی رہی تھی کہ شام میں یزید لعین کے مرنے کی اطلاع مل گئی۔ یزید کے واصل جہنم ہونے کے ساتھ ہی شہر کا نقشہ بدل گیا۔ اس موقع پر حضرت زین العابدین علیہ السلام نے مصیبت زدوں کو پناہ دینے کی خدمت اپنے ذمے لے لی۔ آپ علیہ السلام نے مظلومین مدینہ میں سے 400 بے بس خواتین اور بچوں کو اپنی پناہ میں لے لیا، اور محاصرے کے زمانے میں آپ علیہ السلام ان سب کے کفیل رہے۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے جب یزید کی موت کے بعد انقلاب کے خوف سے حسین بن نمیر جو مکے کا محاصرہ کیے ہوئے تھا، مزدربانہ میم زواد توئرے بے الف نون مزدربانہ اور سراسیمہ اپنے لشکر کو لے کر فرار ہونے پر مجبور ہوا، اور وہ مدینے کی راہ سے شام کی طرف روانہ ہوا۔ بنی امیہ سے نفرت اتنی بڑھ چکی تھی کہ کوئی نہ ان لوگوں کو کھانے کا سامان دیتا تھا، نہ اونٹوں اور گھوڑوں کے لیے چارہ دینے کو تیار تھا۔ اتفاق سے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اپنی زراعت سے غلہ اور چارہ لے کر واپس جا رہے تھے۔ حسین بن نمیر نے بڑھ کر ملتجیانہ انداز میں کہا کہ یہ غلہ اور چارہ میرے ہاتھ فروخت کر دیجئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ضرورت مند کی خاطر یہ بلا قیمت حاضر ہے۔ اس کرم کو دیکھ کر اس نے آپ کا تعارف پوچھا تو آپ علیہ السلام کون ہیں، اور جب معلوم ہوا کہ یہ سخی ابن سخی علیہ السلام کون ہے تو اس نے حیرت سے کہا کہ آپ علیہ السلام نے مجھے پہچانا، میں کون ہوں؟ حضرت امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا میں خوب پہچانتا ہوں، مگر بھوکوں اور پیاسوں کی مدد کرنا ہم اہل بیت علیہ السلام کا شعار ہے۔ اب لکھا ہے کہ حسین اس واقعے سے اتنا متاثر ہوا کہ گھوڑے سے نیچے اتر کر کہنے لگا کہ یزید بن معاویہ تو ختم ہو چکا ہے، آپ علیہ السلام ہاتھ بڑھائیے، میں اپنے پورے لشکر سمیت آپ علیہ السلام کی بیعت کرتا ہوں اور آپ کی خلافت کو تسلیم کرانے میں کوئی دقیقہ نہ اٹھا رکھوں گا۔ اس پر آپ نے بانداز تحقیر تبسم فرمایا اور حسین کو بغیر کوئی جواب دیے آگے روانہ ہو گئے۔ اور اب یہاں پر اگلی ہیڈنگ ہے حضرت سید الساجدین علیہ السلام کے قتل کے منصوبے۔ یہ ہیڈنگ ہے، اس میں نیچے لکھا ہے کہ اہل حجاز کے نزدیک حضرت سجاد علیہ السلام کی عزت و توقیر اور روحانی عظمت و منزلت بہت زیادہ تھی۔ بنی امیہ کے غاصب حکمرانوں کو آپ علیہ السلام کا یہ مقام و مرتبہ ایک آنکھ نہ بھاتا تھا، لہٰذا ولید بن عبد الملک کے زمانے میں حشام بن عبد الملک نے آپ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ بعض روایات میں منقول ہے کہ حضرت سجاد علیہ السلام کو ولید بن عبد المالک یعنی کہ بریکٹ میں لکھا ہے چھٹے اموی خلیفہ بریکٹ کلوز انہوں نے زہر دیا۔ آپ علیہ السلام اس زہر سے مسموم ہوئے اور اسی کے اثر سے شہادت کے عہدہ جلیلہ پر فائز ہوئے۔ تاریخی حوالوں کے تناظر میں اگر غور کیا جائے تو یہی قول صحیح تر معلوم ہوتا ہے۔ حوالہ ہے منتخب التواریخ صفحہ نمبر 350۔ نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ ممکن ہے کہ حضرت امام سجاد علیہ السلام کو حشام بن عبد الملک کے مکر و فریب سے اس کے بھائی ولید بن عبد الملک کے حکم پر زہر دیا گیا ہو، یا دونوں بھائی اس امر میں برابر کے شریک ہوں۔ بعض مورخین نے نقل کیا ہے کہ حشام بن عبد الملک نے آپ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا اور اس نے چند افراد کے ذریعے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دلوا کر مسموم کر دیا۔ زہر اس قدر سخت تھا کہ آپ علیہ السلام صاحب فراش ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کا علاج معالجہ بھی ہوا لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا، اور آپ علیہ السلام اسی طرح بستر پر تڑپ کر شہید ہو گئے۔ دعوات راوندی میں نقل ہوا ہے کہ سید السجاد بستر علالت پر بار بار اس جملے کو دہراتے تھے کہ خدا
تو مجھ پر رحم کر، بے شک تو کریم ہے، خدایا تو مجھ پر رحم کر، بے شک تو رحیم ہے۔ حوالہ ہے منتہی الاعمال جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 27 اور 28۔ اللہم ارحمنی فإنکا کریم، اللہم ارحمنی فإنکا رحیم۔ یہ وہ الفاظ تھے کہ جو مولا سجاد دہراتے تھے بستر علالت پر۔ پھر لکھا ہے کہ 5ویں امام حضرت محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرے والد بزرگوار کی شہادت باسعادت کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام نے مجھے قریب بلایا، اپنے سینے اقدس سے لگایا اور فرمایا اے فرزند ارجمن، اس شخص پر ظلم کرنے سے بچو کہ جس کا مددگار ذات خدا کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ حوالہ ہے انوار ابیہا صفحہ نمبر 128، اصول کافی صفحہ نمبر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 331۔ پھر لکھا ہے کہ حضرت ابو الحسن علیہ السلام نے فرمایا کہ جب سید الساجدین علیہ السلام کی شہادت کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام 3 بار بے ہوش ہوئے اور پھر آپ علیہ السلام نے آنکھیں کھولی اور سورہ واقعہ اور سورہ انا فتحنا کی تلاوت فرمائی اور نیز ارشاد فرمایا، یعنی یہ جو ارشاد فرمایا وہ سورہ زمر 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 کی آیت نمبر 74 ارشاد فرمایا۔ ترجمہ ہم مل کر پڑھتے ہیں کہ تمام تعریفیں اس ذات واحد کے لیے ہیں کہ جس نے اپنے وعدے کو ہمارے ساتھ وفا کیا اور زمین کو ہمارے لیے وراثت قرار دیا اور بہشت میں ہم جہاں چاہیں گے وہاں قیام کریں گے۔ عمل کرنے والوں کا اجر کس قدر عظیم ہے۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا اور لکھا ہے کہ پھر آپ علیہ السلام اسی ذکر و ثنا کے ساتھ خاموش ہو گئے اور دنیا کو سوگوار چھوڑ کر آخرت کا رختے سفر باندھ گئے۔ حوالہ ہے اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 448، بہار الانوار جلد نمبر 46 صفحہ نمبر 147۔ اب یہاں پر ہیڈنگ ہے ناقہ امام علیہ السلام کی موت۔ حضرت امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک ناقہ تھا، آپ علیہ السلام نے اس پر سوار ہو کر 22 حج کیے اور سفر کے دوران اسے کبھی تازیانہ تک نہ مارا۔ امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد مجھے امام علیہ السلام کے خدمتگاروں میں سے ایک نے خبر دی کہ حضرت سید السجاد علیہ السلام کا ناقہ گھر سے باہر نکل گیا ہے اور قبر امام علیہ السلام پر 2 زانو بیٹھ کر اپنی گردن کو قبر امام علیہ السلام سے رگڑتے ہوئے نالہ و فریاد کر رہا ہے، حالانکہ اس نے امام علیہ السلام کی قبر اتھر کو پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ یہاں پہ حوالہ ہے اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 448، بہار الانوار جلد نمبر 46 صفحہ نمبر 147۔ ایک اور روایت میں درج ہے کہ امام علیہ السلام کی ایک اونٹنی تھی۔ امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اس کے پاس آئے۔ آپ نے دیکھا کہ اس اونٹنی نے اپنے آپ کو خاک آلودہ کر رکھا ہے اور مسلسل نالہ و فریاد کر رہی ہے۔ پھر لکھا ہے کہ حضرت امام باقر علیہ السلام نے اسے پیار کیا اور اپنے بابا کے غم میں اشک بہاتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے بابا کی ہم سفر کب تک امام علیہ السلام کی جدائی میں تڑپو گی؟ اب بس کر دو اور اپنے مقام پر چلو۔ اونٹنی حکم امام علیہ السلام پر اٹھی اور اپنے مقام پر لوٹ گئی۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ عالم غم میں دوبارہ قبر امام پر پہنچی اور بے قراری کے عالم میں اپنے آپ کو تڑپ تڑپ کر مٹی میں غلطاں کر لیا۔ اس کی آنکھیں ہجر امام علیہ السلام میں برابر ساون کے بادلوں کی طرح برس رہی تھیں۔ پھر لکھا ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اس کی اضطرابی حالت سے بہت غمزدہ ہوئے، اونٹنی کے پاس آئے اور پیار کیا۔ پھر فرمایا میرے بابا علیہ السلام کی بے قرار اونٹنی کب تک یوں صدمہ امام علیہ السلام میں تڑپے گی؟ اب بس کر اور اٹھ بیٹھ، لیکن وہ نہ اٹھی۔ تو امام باقر علیہ السلام نے حکم دیا کہ اسے آزاد چھوڑ دو، جب تک اس کی بے قراری ختم نہ ہو اسے قبر امام علیہ السلام سے مت ہٹانا۔ ناقے کو آزاد کر دیا گیا اور وہ 3 دن تک قبر امام علیہ السلام پر گریا کرتی رہی اور آخر امام علیہ السلام کی جدائی کے رنج و ملال کے عالم میں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اب لکھی ہے اگلی ہیڈنگ ہے ہائے عابد علیہ السلام بیمار اور بدن پر زخموں کے نشان۔ آئیے اس ہیڈنگ کے حوالے سے جانتے ہیں کیا لکھا ہے کہ جب حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے اس دنیا فانی سے دار ابدی کی طرف کوچ کیا تو مدینے کے لوگوں کو اس وقت پتہ چلا کہ وہ شفیق اور مہربان کون تھا۔
ان مظلوموں کا کون کفیل تھا؟ جن کے گھروں کے لیے امام سجاد علیہ السلام جن کے گھروں کے لیے امام علیہ السلام طعام مہیا کرتے تھے، مدینے کے ان فقراء و مساکین کو اطلاع تک نہ تھی کہ ان کی کفالت کون کرتا ہے اور ان کے طعام و قیام کا اہتمام کون کرتا ہے۔ یہ سربستہ راز اس وقت فاش ہوا جب آپ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حوالہ ہے انوار ابہیہ صفحہ نمبر 128۔ بعض روایات میں مرقوم ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام جب امام سجاد علیہ السلام کی میت اقدس کو غسل دے رہے تھے تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ آپ علیہ السلام کے اصحاب نے آپ علیہ السلام کو حوصلہ دیا اور اس طرح گریہ کرنے کا سبب پوچھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے امام علیہ السلام کے گلوئے اتھر پر زنجیروں اور توقوں کے نشانات دیکھ کر آپ علیہ السلام کی اسیری کے مصائب یاد آ گئے۔ ایک روایت میں درج ہے کہ مدینے میں 400 غربا کے گھرانے تھے کہ جنہیں رات کی تاریکی میں حضرت سجاد علیہ السلام سامان غذا پہنچایا کرتے تھے۔ اس طرح پشت مبارک پر سامان اٹھانے کے واضح نشان پڑ گئے تھے۔ حوالہ ہے کشف الغمہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 266۔ پھر لکھا ہے کہ عراق کے مشہور شاعر فرزدق نے بنو امیہ کے جابر و ظالم حکمران حشام کے سامنے امام زین العابدین علیہ السلام کے تعارف میں برجستہ طور پر آپ علیہ السلام کی منقبت میں چند اشعار پیش کیے تھے جن کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ پیج نمبر 242 پہ ہم آگے ہیں کہ یہ وہ ہیں کہ جن کے قدوم کو مکہ پہچانتا ہے اور خانہ کعبہ اور حرم بھی پہچانتے ہیں۔ یہ عزت و مرتبے کی بلندیوں پر اس طرح سرفراز ہیں کہ عرب اور عجم کے تمام مسلمان اس مرتبے و مقام پر نہیں پہنچ سکتے۔ اگر تو ان سے ناواقف ہے تو سن، یہ خواتین جنت کی سردار بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند ہیں اور ان کے جد خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ان کو غصے میں لانے سے شیر کا سامنا آسان ہے اور ان کی خفگی سے موت بہتر ہے، اور یہ اس گروہ سے ہیں کہ جن کی محبت دین ہے، ان کا بغض کفر ہے اور ان کا قرب نجات ہے، انورٹڈ کاما۔ اور یوں یہاں پر یہ جیسے ہی اس کی تشریح مکمل ہوئی ہے تو ساتھ ساتھ ہی یہ ٹاپک بھی یہاں پر مکمل ہو گیا کہ جو ہم پڑھ رہے تھے، اور ہم نے جو کہ جہاں پہ ہم نے آغاز کیا تھا پیج 228 سے چوتھے امام اور عصمت و طہارت کے چھٹے تاجدار حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے جو کچھ اس کتاب میں یہاں موجود تھا، ہم نے مل کر پڑھا اور بہت کچھ جانا۔ اور اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اگلی ریکارڈنگ یعنی ریکارڈنگ نمبر 17 میں ہم 5ویں امام اور عصمت و طہارت کے 7ویں تاجدار حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے حوالے سے بہت کچھ جاننے جا رہے ہیں جو کچھ اس کتاب میں ہے۔ تو اب اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان۔